अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलें जी, शुरू करते हैं। मुखलिस रिश्ते की तलाश। वो भी क्या दिन थे जब मैं खुशियों के बाग में किसी रंगीन तितली की मानिंद उड़ती फिरती थी। दुनिया किस कदर हसीन नजर आती थी। मैंने सोचा भी ना था कि कभी कांटों के बिस्तर पर जिंदगी की घड़ियां गिनते हुए वक्त गुजारूंगी। हमारा घराना 6 अफराद पर मुश्तमिल था। बड़े भाई इलेक्ट्रिशियन थे और इन्हें बैरून मुल्क जाने का शौक था, जबकि इनसे छोटे भाई की कढ़ाई की दुकान थी। मैं तीसरे नंबर पर थी और मुझसे छोटा भाई अभी तालीम हासिल कर रहा था। वालिद साहब नौकरी पेशा थे और घरेलू जिम्मेदारियां ज्यादा होने की वजह से वो औलाद को बहुत कम वक्त दे पाते थे। वालदा तलीम याफ्ता न थीं और हमा वक्त घरेलू अमूर में मसरूफ रहने की वजह से वो मुझ पर बिल्कुल तवज्जो न देती थीं। मेरी कोई बहन न थी, इसी वजह से मैं एहसास महरूमी की लपेट में आ गई और लड़कों के बीच पली बड़ी भाइयों को देख देख कर मेरी चाल ढाल भी लड़कों जैसी हो गई। बुलंद आवाज में बात करना, छलांगे लगाना, जो चीज रास्ते में पड़ी हो इसको ठोकर मार देना, खिलौने तोड़ना और बर्तन हवा में उछाल देना, मर्दाना चाल चलना, हत्ता के कपड़े भी लड़कों जैसे पहनना मेरी आदत बन चुका था। मेरी दोस्ती भी लड़कों ही थी, जबकि लड़कियां तो मुझसे बात करते हुए घबराती थीं। जब मैं जरा समझदार हुई तो वालदा ने मेरे घर से बाहर निकलने और गलियों में फिरने पर पाबंदी लगा दी। बस यहीं से ज़हनी कशमकश और एहसास महरूमी की इब्तदा हुई कि भाइयों पर तो कोई रोक टोक न थी, मगर मैं वालदैन की नज़रों में एक ऐसा कीमती हीरा थी जिसको कोई चुरा कर ले जाने वाला था। इस वक्त मेरी उम्र 10-12 बरस थी और मुझे समाज में मर्द व जन के मर्तबे की तफरीक का बिल्कुल इदराक न था। इसी सबब मेरे तौर-अतवार पर वालदा को बार-बार टोकना पड़ता था। ये बात मुझको सख्त नापसंद थी। तभी मैं माँ से बरगश्ता रहने लगी। भाई सुबह ही काम पर निकल जाते थे। घर में बात करने वाला कोई ना होता था। चुनाचा अब मैं तन्हाई की वजह से बहन की कमी शिद्दत से महसूस करने लगी। मैंने कभी किसी लड़की को सहेली नहीं बनाया था और स्कूल में भी लड़कियों से दोस्ती ना हो सकी। अक्सर लड़कियां मेरी चाल ढाल देखकर मुझे मुंडा टॉम बॉय कहा करती थीं, जबकि मुझको इस लफ्ज से सख्त चिढ़ थी। शुरू से ही मुझे जेब खर्च ज्यादा मिलता था, अब्बू भी देते और अम्मी से मैं अलग ले लेती थी, इसलिए मेरा हाथ खुला रहता था और इसी आदत की वजह से क्लास फेलोज मेरे पास आ जाती। मैं इन्हें खिलाती पिलाती थी, लेकिन इन्हें सिर्फ मेरे पैसों और चीजों से चाहत थी, इसीलिए मतलब पूरा होते ही वो किनारा कशी इख्तियार कर लेती थी। इन दिनों मैं जमाने के चलन को नहीं समझ पाई थी। मुझे तो बस किसी ऐसे मुखलिस दोस्त की चाहत थी जो मुझे बहन जैसा प्यार और अपनायत दे सके। 8वीं जमात तक मैं तन्हाई का ये दुख सहती रही। 9वीं क्लास में मेरी एक लड़की साइमा से दोस्ती हो गई। वो अक्सर मुझसे कहती, समीना तुम अपना तर्ज जिंदगी यानी अपने तौर तरीके और चाल ढाल बदलो। तुम्हारी इस लड़कों वाली छब के बाइस लड़कियां तुमसे दूर रहती हैं और इन्हें तुम अपने से मुख्तलिफ लगती हो। लड़की कोई भी रूप इख्तियार कर ले, लड़की ही रहती है। मैं खुद भी चाहती थी कि अपने आप को बदलूं और इन्हीं लड़कियों जैसी लगूं जो मेरे इर्द गिर्द रहती हैं, मगर ये तब्दीली मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। कहते हैं ना, जब इरादा सच्चा हो तो मंजिल मिल ही जाती है। चुनाचा साइमा ने मेरा अंदाज़े गुफ्तगू, चाल ढाल और मर्दाना आदतें बदलने में मेरी बहुत मदद की, जिसके बाद मैं खुद में एक बड़ी तब्दीली महसूस करने लगी। अब मैं लिबास भी लड़कियों वाले और शोख रंगों के पसंद करने लगी। बॉय कट बाल कटवाना छोड़ दिए और बाल बढ़ा लिए। मैट्रिक पास करने के बाद मैंने साइमा के साथ कॉलेज में दाखिला ले लिया। मैं मुस्तकबिल में बहुत कुछ करने का इरादा रखती थी, इसीलिए कॉलेज में होम इकनॉमिक्स में टॉप किया और घरेलू अमूर में भी महारत हासिल कर ली। यूं मैं सारे खानदान में एक सुलझी और काबिल लड़की के तौर पर मशहूर हो गई। मुझे शादी से कोई दिलचस्पी न थी क्योंकि मैं मजीद पढ़ना चाहती थी, मगर वालिद के मजबूर करने पर मैंने अपने चचाजाद से मंगनी कर ली। वो मेडिकल का तालिबे इल्म था और मैं भी मुतालिया में अपना ज़्यादा वक्त सर्फ करती थी। इन्हीं दिनों मेरे हाथ तिब की एक किताब लगी, जिसमें 10 जड़ी बूटियों से रोज़मर्रा की तकालीफ के नुस्खे दर्ज थे। अम्मी के पास जब खवातीन अपनी बीमारियां और तकालीफ बयान करती तो मैं किताब से वो नुस्खे नकल करके इन्हें देने लगी ताकि किसी का भला हो सके। ये नुस्खे बिल्कुल बेज़रर थे, लिहाजा जब खवातीन को शिफा मिल जाती तो वो मुझे दुआएं देती। यूं मैं सारे खानदान में मशहूर हो गई। औरतें दूर दूर से मेरे पास आने लगीं, लेकिन जब चचा को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने इस पर सख्त एतराज किया। चच्ची ने तो मुझे तबीबा और जादूगरनी कहना शुरू कर दिया। इनके इस जाहिलाना रवैये पर मुझे शदीद दुख हुआ। मैं चाहती थी कि मेरा मंगेतर मेरा हम ख्याल बनकर मेरा साथ दे, मगर इसने मंगनी कायम रखने के लिए एक अजीबो गरीब शर्त रख दी।
اس نے والد صاحب سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے صرف اسی صورت میں شادی کروں گا اگر یہ اپنے حصے کی جائیداد میرے نام لکھ دے۔ یہ بات جان کر مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے اس سے اپنی شدید اہانت محسوس کی اور فوراً منگنی کی انگوٹھی انگلی سے اتار کر اس کے منہ پر ماری۔ یوں ہمارا یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ اس مشکل وقت میں سائمہ میری واحد دوست تھی جس نے مجھے سہارا دیا۔ اس نے میرا داخلہ BA میں کروا دیا اور میرا ٹوٹا ہوا تعلیمی سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ BA مکمل ہونے کے بعد سائمہ کی شادی ہو گئی اور وہ پشاور چلی گئی۔ یوں میرا واحد روحانی اور اخلاقی سہارا بھی مجھ سے دور ہو گیا۔ انہی دنوں بڑے بھائی کی شادی کی تاریخ طے پائی۔ میں نے سوچا کہ بھابھی آ جائے گی تو بہن کی کمی پوری ہو جائے گی اور میری تنہائی بھی دور ہو جائے گی، مگر افسوس بھابھی کے آتے ہی میرا یہ خواب چکنا چور ہو گیا۔ وہ بہت تنگ دل نکلی، اس سے میرا مزاج نہ ملا اور اس نے مجھے پہلے سے بھی زیادہ تنہا کر دیا۔ بڑے بھائی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خوشیوں بڑی زندگی میں مگن ہو گئے۔ جو بھائی پہلے مجھ پر جان چھڑکتے تھے اب وہی بھائی مجھ سے سیدھے منہ بات نہ کرتے تھے، بلکہ بیوی کی طرفداری میں الٹا مجھ پر طعنہ زنی کرنے لگے، جس سے میرے دل پر گہری چوٹ لگی۔ بالآخر میں اس صدمے سے بیمار پڑ گئی۔ پہلے بخار ہوا اور پھر وہ بگڑ کر ٹائیفائڈ بن گیا۔ مختلف ڈاکٹروں سے علاج کروایا مگر بہت زیادہ دعائیں لینے کی وجہ سے میرے گردے متاثر ہو گئے۔ اس بیماری کی وجہ سے میری تعلیم ادھوری رہ گئی، میرے سارے عزائم خاک میں مل گئے اور میری سوچ کی دنیا درہم برہم ہو گئی۔ کبھی کبھی میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو جاتی کہ مجھے فوراً اسپتال لے جانا پڑتا۔ میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا کہ زندگی میں ایسا پرخار موڑ بھی آئے گا کہ تکالیف سے میرا دل بالکل بیزار ہو جائے گا۔ میرے دوسرے نمبر والے بھائی ناظر کو میرے دکھ کا احساس تھا۔ وہی مجھ میں اور میری بیماری میں دلچسپی لینے لگے۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ نائلہ تمہاری بہت اچھی دیکھ بھال کرتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو تمہاری بھابھی بنا لوں تاکہ وہ گھر پر بھی تمہارا خیال رکھے۔ مجھے بھی نائلہ اچھی لگتی تھی، اس لیے بھائی کے اس فیصلے پر بہت خوش ہوئی۔ جب انہوں نے والد صاحب سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا اور ابو نے مجھ سے میری رائے لی تو میں نے کہا کہ وہ بہت ہمدرد اور اچھے اخلاق والی لڑکی ہے، آپ بھائی کی بات مان لیں۔ چنانچہ والد نے نائلہ کے گھر والوں سے ملاقات کی اور وہ میری بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ وہ واقعی ایک بہت اچھی لڑکی تھی۔ اس نے میری بیماری میں میرا پورا ساتھ دیا اور امی ابو کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ اللہ نے بھابھی کی صورت میں میری بہن کی کمی پوری کر دی ہے، لیکن یہ خوشی بھی عارضی ہی ثابت ہوئی۔ دراصل امی جان نے نائلہ کو دل سے قبول نہیں کیا تھا اور وہ روز ہی اس میں کوئی نہ کوئی عیب نکالتی رہتی تھی۔ جب نائلہ بھابھی کے ہاں پہلی اولاد ہوئی تو گھر والوں نے منہ بنا لیا کیونکہ انہوں نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ اسی وجہ سے گھر میں ہر کسی کا منہ پھولا ہوا تھا، جس سے بھابھی کے دل کو سخت ٹھیس پہنچی۔ بھلا اس سب میں ان کا کیا دوش تھا؟ لیکن میرے گھر والوں کی اس جاہلانہ سوچ کی وجہ سے ناظر بھائی اور ان کی بیوی ہم سے علیحدہ ہو کر ایک دوسرے گھر میں رہائش پذیر ہو گئے اور میں ایک بار پھر بالکل تنہا ہو گئی۔ چونکہ میرا ایک لمبا عرصہ بیماری کی لپیٹ میں گزرا تھا، اس لیے اب گھر کا ہر فرد مجھ سے بیزار نظر آتا تھا۔ گھر والے مجھ سے شدید تغافل برتنے لگے تھے اور میں اکیلی ہی اپنی سب تکلیفیں برداشت کر رہی تھی۔ میرے گردے آہستہ آہستہ ناکارہ ہو رہے تھے، مگر یہ بھیانک حقیقت جاننے کی کسی کو فرصت نہ تھی۔ وہ بھائی اور بھابھی جو پہلے مجھے اسپتال لے جاتے تھے انہوں نے بھی اب میری فکر کرنی چھوڑ دی تھی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے اس کا اتنا علاج کرا دیا ہے، اب اس کی بیماری نے تو ہم سب کو تھکا ڈالا ہے، اللہ نے چاہا تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ بر وقت مجھے اسپتال نہ لے گئے اور لاپرواہی کی وجہ سے میرے گردے مکمل طور پر ناکارہ ہو گئے۔ ایک طویل عرصے تک بیماری سے لڑتے لڑتے میں اب زندگی سے بالکل تنگ آ چکی تھی۔ اپنوں کی اس بے تنائی نے مجھے لفظ محبت اور دوستی سے ہی دور کر دیا تھا اور یہ الفاظ اب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ میرا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا اور میں نے بھابھیوں سے اتنی چوٹیں کھائی تھیں کہ مجھے اس رشتے سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ جن دنوں میں اسپتال میں داخل تھی وہاں میری ملاقات ایک نرس سنوبر سے ہوئی۔ نائلہ کی طرح وہ بھی بہت اچھی اور میرا خیال رکھنے والی خاتون تھی۔ ایک روز سنوبر ہمارے گھر مجھ سے ملنے آئی تو اس نے میری ناگفتہ حالت دیکھ کر امی سے کہا آپ انہیں فوراً ہسپتال لائیں، مجھے ان کی حالت بالکل ٹھیک نہیں لگتی۔ سنوبر کو لوگ عموماً سخت مزاج کہتے تھے کیونکہ وہ اپنے سٹاف سے بہت سختی سے پیش آتی تھی، لیکن میرے ساتھ اس کا رویہ ہمیشہ انتہائی نرم ہوتا تھا۔ سنوبر کے اصرار پر امی ابو مجھے اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروائے اور رپورٹس دیکھنے کے بعد مجھے فوراً اسپتال میں داخل کر لیا۔
کوئی انسان کتنا ہی سخت دل کیوں نہ ہو، جب اس کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی کے سچے جذبات پیدا ہو جائیں تو اسے اللہ کی طرف سے رحمت کا انعام ہی سمجھنا چاہیے۔ یہ میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ میرا ڈائلیسس ہوتا تھا اور سنوبر مجھے ایک بڑی بہن جیسی محبت دیتی تھی۔ وہ میرا خیال میری ماں سے بھی بڑھ کر رکھتی تھی۔ ایسے وقت میں جب اپنے بھی بیگانے بن جاتے ہیں اور انسان اپنوں کی محبت سے بالکل مایوس ہو جاتا ہے تو کسی غیر کی تھوڑی سی توجہ اور محبت سے بھی یوں لگتا ہے جیسے دوبارہ زندگی مل گئی ہو۔ سنوبر دیر تک میرے پاس بیٹھی رہتی، مجھے اپنا وقت دیتی اور میری ہر بات اتنی توجہ سے سنتی کہ میرا دکھ اور تکلیف آدھے رہ جاتے۔ وہ میرے دل کے بہت قریب ہو گئی تھی اور میں اسے بے پناہ چاہنے لگی تھی۔ برسوں سے جس بہن جیسی مخلص دوست کی تلاش تھی، اسے پا کر میری روح کی تشنگی مٹ گئی۔ سنوبر کی محبت نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میرے اپنے مجھے چھوڑ چکے تھے، یہاں تک کہ میں اس کی وجہ سے اپنی بیماری کی سنگینی کو بھی فراموش کر چکی تھی۔ اب تو یہ عالم تھا کہ جب میں تنہائی اور اکیلے پن سے اکتا جاتی تو اس کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات پر شاعری شروع کر دیتی اور اپنے دل کی بے شمار باتیں خط کی صورت میں لکھ کر اسے دے دیتی۔ وہ مسکرا کر وہ خط لے لیتی اور پھر میری شاعری کی تعریف بھی کرتی۔ اس نے میری برسوں کی بکھری ہوئی زندگی کو اپنی محبت اور توجہ سے لمحوں میں سمیٹ کر رکھ دیا تھا اور مجھے اپنی یہ ادھوری زندگی بھی اچھی لگنے لگی تھی۔ میرا اس کے ساتھ ایک ایسا روحانی رشتہ قائم ہو چکا تھا جو سگے خون کے رشتوں سے بھی بڑھ کر تھا۔ بھابھی، نائلہ اور سنوبر نے برسوں ایک ساتھ کام کیا تھا، اس لیے جب بھی کبھی بھابھی مجھ سے ملنے آتی تو میں انہیں بتاتی کہ سنوبر نے مجھے اتنی محبت دے کر ایک نئی زندگی دی ہے اور اب تو میں بس اسی کی توجہ اور محبت کے سہارے زندہ ہوں۔ میری بھابھی کو میری یہ باتیں پسند نہ آئیں، چنانچہ انہوں نے میری طرف سے الٹی سیدھی باتیں گھر گھر سنوبر کو جا سنائی اور اس کا دل میری طرف سے خراب کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب جب میں اسپتال ڈائلیسس کے لیے جاتی تو سنوبر کا رویہ پہلے جیسا نہ ہوتا تھا، بلکہ وہ مجھے دیکھ کر ادھر ادھر ہو جانے کی کوشش کرتی۔ اس کے اس بدلے ہوئے رویے پر مجھے سخت تکلیف ہوئی اور میں تڑپ کر رہ گئی کہ اتنی محبت کرنے والی دوست بالآخر کیوں مجھ سے یوں دور ہو گئی۔ میں نے جب بھابھی سے اس بات کا شکوہ کیا تو انہوں نے جواب دیا، تمہاری حالت کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں تمہارے لیے صرف وقتی ہمدردی جاگی ہوگی، مگر وہ کسی سے بہنوں جیسی محبت نہیں کر سکتی۔ وہ تو ایک پیشہ ور نرس ہے، تم اس کی محبت سے زیادہ امیدیں مت باندھو۔ وہ کب تک تمہارا دل رکھنے کے لیے تمہاری باتیں برداشت کرے گی؟ بالآخر ایک روز تو اسے اکتا ہی جانا تھا۔ میں ایک بیمار انسان تھی جو بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ اب مجھ میں محبت میں کسی کی بے رخی اور کوئی نئی چوٹ برداشت کرنے کی سخت کہاں تھی۔ چنانچہ ایک روز اسی پریشانی کے عالم میں نے اپنی بھابھی کی کہی ہوئی تمام باتیں ایک خط میں لکھ کر سنوبر کو دے دیں۔ شاید اسے یہ بات بہت بری لگی کیونکہ اس کے بعد اس کا رویہ میرے ساتھ انتہائی بے رخی کا ہو گیا اور وہ پیار، محبت، توجہ، اعتبار اور سہارا جو مجھے چند مہینوں میں ملا تھا وہ چند لمحوں میں مجھ سے چھن گیا۔ یہ وہ پہلی ہستی تھی جس سے میرے دل نے اتنے گہرے رشتے قائم کر لیے تھے، مگر اس نے میرے ہر احساس کو یہ کہہ کر چکنا چور کر دیا کہ تم صرف ایک مریضہ ہو اور یہاں اپنا علاج کرانے آتی ہو اور میں یہاں اپنی ڈیوٹی کرنے آتی ہوں، اس کے سوا تمہارا مجھ سے اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ میرے دل پر بجلی بن کر گرے۔ میں نے سنوبر کو پیغام بھجوایا کہ اگر وہ مجھ سے بات کر لے تو میں اس سے معافی